सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। एक लगारी सब पे भारी में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और हमेशा की तरह प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, 11 जून को कौमी बजट पेश किया जाना है और इस बार सबकी नज़रें बजट पर जमी हुई हैं क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मौशी मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान के एक नामवर एंकर ये कह रहे हैं कि आने वाले जो चंद दिन हैं वो काफ़ी अहम है पाकिस्तान के मौशी मुस्तकबिल के हवाले से भी और कारोबारी मुस्तकबिल के हवाले से ही, क्योंकि गरीब की नज़रें भी इस बार बजट पर जमी हुई हैं। किस चीज़ पर कितना टैक्स लगेगा, किसको कितना रिलीफ मिलेगा या फिर मुश्किलात बढ़ेंगी। इस हवाले से एक क्लिप देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। तारीख का सबसे अहम और सबसे मुश्किल बजट कहा जा रहा है एंकर की जानिब से। अच्छा लगारी साहब, 2019 के बजट को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बजट क्यों कहा जा रहा है? जाहिर है सबसे बड़ा होगा, इसके अहदाफ ज़्यादा होंगे, इसका वॉल्यूम बड़ा होगा। अच्छा। असल बात तो ये है कि इस बजट का वॉल्यूम बड़ा होगा और लेकिन साथ सबसे ये सिर्फ ये नहीं कहा गया है कि सबसे बड़ा होगा बल्कि सबसे अहम भी होगा। इसलिए कि सबसे अहम यूँ भी हो जाता है कि आपके पास वसाइल इतने नहीं हैं और आपके पास जो महासिल हैं वो बहुत कम हैं। आपके पास जो आपके पास डेफिसिट है बजट का वो बहुत ज़्यादा होगा, तो आपने उसको भी पुर करना है। और सबसे मुश्किल ज़ाहिर है कि सबसे मुश्किल है इसलिए कि आपके पास अपने वसाइल कम हैं, अपनी टैक्सेशन कम है, आपके पास आमदनी कम है और आपके पास अखराजात का एक पहाड़ खड़ा हुआ है, तो ज़ाहिर सबसे मुश्किल भी है। तो लगाई साहब, जब अखराजात जो हैं वो आमदनी से बढ़ जाएं तो फिर क्या सूरत हाल होती है? असल में इन्हें सोचना चाहिए। ये जो पाकिस्तान की मईशत के मेमार बने हुए हैं और मालियाती माहिरीन बने हुए हैं और जो दुनिया भर से बड़ा तजर्बा और बड़ा इल्म हासिल करने के बाद यहाँ पहुँचे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि जिस ढांचे के अंदर वो मईशत की तामीर कर रहे हैं वो ढांचा डिलीवर कर सकता है या नहीं कर सकता है। सबसे पहले तो इन्हें ये देखना चाहिए इनके लिए क्या मिसालें हो सकती हैं। या तो वो मिसालें हुआ करती थी माजी में कि जनाब सोशलिस्ट मुल्कों ने अपनी तामीर कैसे की, किस तरह से उन्होंने अपनी मईशत को खड़ा किया, बिल्ड किया और रिवोल्यूशंस के बाद एक बड़ी मईशतें बनाई तो किस तरह से बनाई। दूसरा तजर्बा क्या हो सकता था, जैसे ये एशियन टाइगर्स आए थे, सिंगापुर आया, कोरिया आया और मलेशिया आया और थाईलैंड आया, तो भाई अपना जो ताइवान आया, तो ये कैसे इन्होंने बड़ी मईशतें अपने आप को बड़ी मईशतों में तब्दील किया। वो रोल मॉडल इनके पास होना चाहिए था। और जो इस वक्त सबसे बड़ा रोल मॉडल है वो ये है कि पिछले 30-35 साल में चीन ने बेमिसाल तरक्की की है, तो एक रोल मॉडल ये भी हो सकता है कि कम्युनिज्म स्ट्रक्चर में, और चीन तो अच्छा दोस्त भी तो है लेकिन हमने दोस्तों से सीखने का न सीखने का तहैया किया है ना। एक बात ये है कि कम्युनिस्ट रियासती ढांचा है, कम्युनिस्ट पार्टी का इक़्तिदार है। अच्छा। कम्युनिस्ट पार्टी की अपनी वैल्यूज़ हैं और उसने उस ढांचे के अंदर, रियासत के इक़्तिदार के कम्युनिस्ट ढांचे के अंदर एक मार्केट इकनॉमी को लेकर आए हैं वो, और उन्होंने यहाँ से मंडी की मईशत के ज़रिए अपनी इकनॉमी को ग्रो किया है और एक मिसाल बना दी। हम वहाँ थे कुछ ही अर्सा पहले बीजिंग में और शंघाई में, हमने तो देखा है कि मईशत ने वहाँ मोइज़े का काम किया है और लोगों की ज़िंदगियों में बुनियादी तब्दीलियाँ आई हैं। सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर इंसाफ था, अब इंसाफ के साथ उन्होंने मईशत को ग्रो किया और लोगों पर ट्रस्ट किया। लोगों ने चीन की हुकूमत पर ट्रस्ट किया और चीन की हुकूमत ने लोगों पर ट्रस्ट किया और इकनॉमी बहुत डेवलप हुई है। लेकिन लगारी साहब, 1550 अरब इजाफी रकम कैसे जमा होगी जो वो जिक्र कर रहे थे कामरान साहब? इन्होंने 1-2 तरीके इख्तियार कर लिए हैं। जो एमनेस्टी स्कीम थी कि लोग पैसा जाहिर करें और लाकर इसको, एक पैसा ब्लैक का पड़ा हुआ है और लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, वो चैनल में नहीं है, पाकिस्तान की इकनॉमी के साथ गर्दिश नहीं कर रहा है, वो अलग पड़ा हुआ है। अच्छा। उस पैसे को रेगुलर इकनॉमी के लाने के लिए उन्होंने एक चैनल खोला कि जी आएँ यहाँ पर डिक्लेयर करें और डिक्लेयर करने के बाद इसको रेगुलर इकनॉमी में ले जाएं। एक वो पैसा है जो नहीं आ पा रहा है। एक पैसा वो है कि जो पैरेलल एक इकनॉमी चल रही है आपकी रेगुलर इकनॉमी के साथ, वो एक अलग इकनॉमी है जो ब्लैक इकनॉमी है, जो मुख्तलिफ गलत पेशों से हासिल की गई है, जो ड्रग मनी है वो है और मौजूद है, जो
اسلحے کی معیشت ہے وہ موجود ہے، اچھا جو بھتہ خوری کی معیشت ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے، جو چوری چکاری کی معیشت ہے وہ موجود ہے۔ اب کرپشن کی معیشت، اس کے بارے میں تو نہ تو آدم اسمتھ نے کبھی سوچا تھا کہ ایسی معیشت بھی ہو سکتی ہے، اور نہ کارل مارکس نے سوچا تھا کہ ایسی اکنامی بھی ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر کرپشن بطور اکنامی کے رائج ہو جائے۔ اور یہ نہیں ہے کہ کسی ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کی طرح کے اوپر رائج ہو، یہ ایک نارم بن گیا ہے اس سسٹم کا۔ یہ سسٹم اصل میں گڑبڑ کر رہا ہے، یہ گڑبڑ نہیں ہے کہ صرف سیاستدان کر رہے ہیں یا صرف ایک سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کر رہا ہے، پورے کا پورا سسٹم کرپشن کو پروموٹ کر رہا ہے۔ جب تک یہ سسٹم اسی طرح چلے گا، آپ چلاتے چلے جائیں، مزید 10 سال چلائیں، یہ کچھ ڈیلیور نہیں کرے گا۔ بالکل، اور سسٹم کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ سابق کپتان شاہ کی کتاب گیم چینجر جب سے شائع ہوئی ہے تب سے خاصی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور مختلف سوالات بھی ان سے کیے جا رہے ہیں۔ اس پر ایک کلپ دیکھتے ہیں پھر بات کریں۔ کتاب تو تنازعات کی زد میں ہے ہی، لغاری صاحب، مشرف جن حالات میں اقتدار میں آئے، کیا ان حالات میں واحد راستہ یہی تھا؟ قطعاً نہیں، اچھا، بالکل نہیں۔ کسی بھی ملٹری جنرل کو، کسی بھی فوجی افسر کو کسی بھی صورت میں، کسی بھی کنڈیشن میں کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان کو ایبروگیٹ کرنے کا حق نہیں ہے، کسی کو بھی آئین کو ابینس میں رکھنے کا حق نہیں ہے، کسی کو بھی آئین کے کسی ایک شک، ایک آرٹیکل، ایک لفظ کو اوپر نیچے کرنے کا حق نہیں ہے۔ پرویز مشرف صاحب کے لیے بھی ان کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ ایک آئین کے تحت منتخب حکومت کو برخاست کرتے، اس کی چھٹی کرتے، اور ملک سے یہ کام سیاسی لوگوں کا تھا۔ اور اگر ان کی گورننس ٹھیک نہیں تھی، اور میں مانتا ہوں کہ نواز شریف کی گورننس ٹھیک نہیں تھی، انہوں نے سنگین نوعیت کی غلطیاں پہلے کی تھیں اور بعد میں بھی کی اور اس سے پہلے بھی کی تھیں، لیکن اس کا یہ حل نہیں تھا کہ فوجی جنرل آئے اور کہے کہ جی میں آ گیا ہوں اور میں نے ملک سنبھال لیا ہے۔ اور ویسے بھی پرویز مشرف تو ملک میں نہیں تھے، جب اقتدار سنبھالا گیا ہے تو پرویز مشرف اس وقت ملک میں نہیں تھے، اقتدار پہلے ہی ان سے میاں نواز شریف صاحب سے چھینا جا چکا تھا، اور ان کے جہاز سے اترنے سے پہلے ہی جو ہے ٹیک اور ہو چکا تھا، وہ اپنا کام کر چکے تھے۔ لیکن لغاری صاحب، کیا واقعی جنرل مشرف کے جو پہلے 3 سال کی گورننس تھی وہ بہتر تھی؟ دیکھیں کس حالات میں آئے تھے۔ جرنیلوں کو جب پاکستان میں لایا جاتا ہے، اور چھوڑیں باقیوں کو، اس پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے معماروں میں سے ایک جنرل حمید گل تھے، تو ان سے ہی آپ سن لیں وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ تو آپ کے اپائنٹمنٹس پر شک کا اظہار کرتے ہیں، وہ آپ کے اعلیٰ ترین پوسٹنگز میں امریکی اثر و رسوخ کا اثر کرتے ہیں۔ جب امریکی ایجنڈے کو ہم فالو کر رہے ہوں گے تو ان کی منشا کے تحت لوگ آئیں گے۔ جب امریکی ایجنڈے کو ہم نے آگے بڑھانا ہو، جب ہم نے جو ہے ایک جو متبادل سپر پاور تھی اس کو ختم کرنے کے لیے ایک اور سپر پاور کے اعلی کار کے طور پر آپریٹ کرنا ہو، تو ہمارا کام تو اعلی کار کا ہے۔ اور اسی طرح سے جب دوسرا معاملہ شروع ہوا جس کو وار اینڈ ٹیرر کیا گیا، اب ہمیں اس میں استعمال کیا جانا تھا، تو ہمیں پہلے فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اور ہمیں تو ایسے راستے کھولے گئے کہ جناب دیکھیں مسیحا آ گئے، اور پھر مسیحا نے جو کچھ اس ملک کا کیا ہے وہ تو ساری دنیا جانتی ہے۔ نہیں، اس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا، نہ پہلے 2 سال، نہ پہلے 3 سال، نہ پہلے 3 مہینے، نہ پہلے 3 دن، کوئی بھی ایک دن جو ملٹری اقتدار کا تھا وہ کبھی بھی پاکستان میں اچھا نہیں رہا۔ اچھا لغاری صاحب، جیسے کہ اپنی کتاب میں شاہد آفریدی نے بھی ذکر کیا، اور ایک عام تاثر بھی یہی ہے کہ لوگ بے نظیر بھٹو کے بارے میں یا بلاول بھٹو کے بارے میں تو پازیٹیو رائے رکھتے ہیں، لیکن آصف علی زرداری کے بارے میں نیگیٹو، ایسا کیوں ہے؟ آصف زرداری بہت بدنصیب ہیں کہ ان کی شادی 32 سال پہلے ہوئی، اور 32 سال انہوں نے 2 طرح کا وکٹمائزیشن، ایک تو میڈیا ٹرائل ہوا ہے ہر روز آصف زرداری کا، اور ایک وہ زندگی کے بڑا حصہ انہوں نے عدالتوں میں اور بندی خانوں میں اور قید خانوں میں اور جیل خانوں میں گزارا۔ تو یہ ہمیشہ وکٹمائزیشن کا شکار ہوتے رہے، ہمیشہ انتقام کا اور وینڈیٹا کا نشانہ بنتے رہے ہیں۔ لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ بنایا گیا بھائی نفرت کرو اس شخص سے، اس شخص کو نیگیٹو ہے، یہ اس کو نیگیٹو ہے بھائی، یہ بالکل کسی کام کا نہیں ہے، یہ کچھ ہی نہیں ہے۔ یہ ایک پورے کا پورا امیج بنایا گیا ہے، اس طرح سے کھڑا کیا گیا یہ امیج کہ جناب بس دیکھیں، جس آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہیں، جس آنکھ سے ایک چینل دیکھ رہا ہے، جس آنکھ سے ایک اخبار دیکھ رہا ہے، جس آنکھ سے ایک میڈیا دیکھ رہا ہے، اسی آنکھ سے دیکھو بھائی، دوسری آنکھ استعمال ہی نہیں کرو، دوسری آنکھ سے دیکھو ہی نہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ ہم دکھا رہے ہیں وہی دیکھو۔ اور جس طرح سے جھوٹ گھڑے گئے، ایک کے بعد دوسرا جھوٹ، دوسرے کے بعد تیسرا جھوٹ، پھر چوتھا جھوٹ، پھر پانچواں جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ گھڑے گئے۔ کبھی ان جھوٹس کی بھی
تاریخ میں جو ہے وہ ہوگا حساب کتاب کہ کس طرح جھوٹ گھڑے جاتے ہیں اور کس طرح سے جھوٹ کسی پر مسلط کیے جاتے ہیں. بالکل. اچھا لغاری صاحب یہ بھی ذکر کیا گیا ان کی کتاب میں، جیسے وہ سوال بھی کر رہے تھے کہ جب پی سی بی کے ساتھ شاہد افریدی کے معاملات خراب ہوئے تو انہیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ بلاول کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ بہتر کر لیں تو آپ کے جو پی سی بی کے ساتھ چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی. بلاول کا کرکٹ کنٹرول بورڈ سے کیا تعلق ہے؟ جی یہ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، نہیں ان کا کوئی تعلق تھا اور یہ مشورہ دینے والے بھی غلط لوگ تھے، اس طرح کی بات نہیں ہے. ایک دفعہ اس طرح ہوا تھا انہی دنوں میں آفریدی کا جو ایک جھگڑا چلا تھا جاوید میاں داد کے ساتھ، جو 96 کا ورلڈ کپ تھا تو جاوید میاں داد بھی کھیلنا چاہتے تھے اور یہ جو ہے اس کے خلاف بیان بازی ہو رہی تھی اور ان کے خلاف بیان دلوائے جا رہے تھے، آگے آگے رکھا جا رہا تھا آفریدی کو. تو ان دنوں انہوں نے الگ ہو گئے تھے جاوید میاں داد. تو جاوید میاں داد نے جب اپنا کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تو ایک بڑا تہلکہ مچ گیا اور لوگ اس بات کو نہیں مان رہے تھے دل سے. تو پھر ایک چھوٹا سا رول میں نے بھی کیا تھا کہ میں جاوید میاں داد کے پاس گیا تھا اور ہمارے ایک دوست تھے منور سہروردی، وہ اور میں گئے تھے اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ جاوید میاں داد کو منائیں اور انہیں جو ہے وہ کہیں کہ وہ واپس آئیں اور کھیلیں. تو جاوید میاں داد نے کہا اگر بی بی مجھے خود کہیں گی تو میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں گا. تو پھر ہم رات کو ایک جگہ پہنچے تھے، جاوید میاں داد کی اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی ملاقات ہوئی تھی. پھر انہوں نے جاوید میاں داد سے کہا تھا کہ جی آپ اپنا استعفیٰ واپس لے لیں اور اس طرح سے جو ہے انہوں نے جو کرکٹ کو چھوڑنے کا کیریئر کو چھوڑنے کا اعلان کیا تھا تو انہوں نے اس وقت وہ اعلان واپس کیا تھا. اس میں یہ ایک تھوڑا سا میرا کردار بھی تھا کہ میں ان کو ساتھ لے کر گیا تھا. ہم ایک ہی گاڑی میں گئے تھے اور شیشے ویشے بند کر کے میں منور سہروردی اور جاوید میاں داد صاحب ساتھ گئے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ اعلان کیا تھا اپنی ریٹائرمنٹ کو واپس لینے کی. کرکٹ سے جو ریٹائرمنٹ لی تھی اس کو انہوں نے اس وقت واپس لیا تھا. 96 کا غالباً یہ زمانہ تھا. تو ایسا ہوا ہے، لیکن یہ کرکٹ کے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ سیاستدانوں کے جلوس میں جائیں اور سیاستدانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ جی اپنی پاپولرٹی کو بڑھانے کے لیے کرکٹ کے کھلاڑیوں کو سٹارز کو لے کر آئیں اور کہیں کہ جی آپ ہمارے دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں تاکہ اس طرح سے ہمیں لوگ کہیں کہ دیکھیں آفریدی صاحب کھڑے ہوئے ہیں، دیکھیں جی مصباح الحق کھڑے ہوئے ہیں، دیکھیں جی یہ کھڑے ہوئے ہیں. وہ عمران خان تھے، بس عمران خان جس طرح آئے، جس طرح پہنچے، جس طرح لائے گئے، یہ سارا کچھ جو ہے اس کو چھوڑیں ایک الگ داستان. ٹھیک ہے، اپنے اگلے کلپ کی جانب بڑھتے ہیں. زرتاج گل شبنم گل کا جو تقرر ہے وہ بھی خاصے تنازعات کی زد میں رہا، خاصی تنقید کا نشانہ انہیں بھی بنایا جاتا رہا ہے. اس پر بھی ایک کلپ دیکھتے ہیں پھر بات کریں. حیران کن بات ہے لغاری صاحب، زرتاج گل کی بہن شبنم گل کا تقرر ایک تنازع بنا ہوا ہے. یہ واقعی کوئی بڑا مسئلہ ہے یا اس کو صرف ایک مسئلہ بنایا گیا ہے؟ میں اس کو بھی ایک طرح سے میڈیا ٹرائل کہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی غلطی تو یہ تھی کہ زرتاج گل نے خط لکھا اور انہیں خط نہیں لکھنا چاہیے تھا. ایک کوالیفائیڈ بہن جن کی ماسٹر ایم فل، جن کی پی ایچ ڈی کا تھیسس سارا کچھ اسی شعبے سے متعلق ہے اور اسی پرٹیکولر جاب سے متعلق ہے جس پرٹیکولر جاب میں ان کو رکھا گیا. ٹھیک ہے کہ آپ لیکچرر تھیں وہ اور کسی جگہ پر پڑھاتی تھیں، پھر انہوں نے کرمنالوجی میں اور دیگر اس طرح کے سبجیکٹس میں اور ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے جو سبجیکٹس ہیں وہ انہوں نے پڑھے اور ان کے اندر ان کی ایکسپرٹیز تھی. تو نیکٹا میں ان کی جگہ بنتی تھی اور بالکل بجا طور پر بنتی تھی. اگر وہ بہن کی پرچی کے بغیر جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا. بالکل یہ ضروری تو نہیں کہ وہ ان کی بہن ہے تو وہ کوالیفائی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرچی واپس لینے کی بات جو کی گئی وہ تو ٹھیک کی گئی کہ پرچی نہیں ہونی چاہیے تھی. میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ پرچی دینا جو تھا وہ غلط تھا اور ان کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کرنا کہ آپ ایک جو ہے منسٹر ہیں، آپ اپنے آفس میں بلائیں جی ایک ڈیو لیٹر بنائیں کہ میری بہن آ رہی ہے اور جناب آپ ریڈ کارپٹ بچھا دیں اور ان کا استقبال کریں اور دروازے سے باہر آ جائیں اور آپ اس کو جو ہے اپنے جلوں میں لے کر ساتھ چلیں اور جا کر ایک شاہانہ تخت کرسی پر بٹھا دیں. یہ سارا کچھ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا. انہوں نے خط اس طرح لکھا بھی نہیں جو میں زیب داستان کے لیے داستان بنا رہا ہوں، ایسا نہیں تھا. انہوں نے بہن کا نام لیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کا یہ منصب نہیں تھا، یہ ہو نہیں سکتا ہے. میرٹ پر ہی آ جاتی، وہ اپنے میرٹ پر آ جاتی ہے، اس کو آنے دیا جاتا. ہاں یہ دیکھتے کہ ان کی بہن کی حق تلفی نہ ہو تو اس کے لیے کوئی بھی چینل استعمال کر سکتی تھی لیکن وہ براہ راست خود ملوث نہ ہوتی. ٹھیک ہے، اپنے اگلے کلپ کی جانب بڑھتے ہیں. اپوزیشن کی تحریک ہونے والی ہے کیونکہ عید کے بعد کہا گیا تھا کہ جی تحریک چلائیں گے حکومت کے خلاف. شیخ رشید صاحب اس بارے میں کیا ویوز رکھتے ہیں اس پر ایک کلپ آپ کو دکھاتے ہیں. لغاری صاحب، شیخ رشید کی گفتگو آپ نے سنی، کیا واقعی اپوزیشن کی تحریک کو کوئی رسپانس نہیں ملے گا؟ ان کی خوش گمانی ہے، وہ رہے. دیکھیں پاکستان میں مختلف تحریکیں مختلف انداز میں چلتی رہی ہیں. کبھی پرو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ پیچھے کھڑی ہوتی ہے اور آگے تحریک کو کر دیا جاتا ہے.
جیسے پی این اے کی تحریک تھی، پیچھے فل اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی اور پی این اے کی تحریک چل رہی تھی جو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تھی. پھر اس کے بعد یہ افتخار چودھری کی اسٹیبلشمنٹ پیچھے کھڑی ہوئی تھی، آگے افتخار چودھری کو لگایا ہوا تھا. جو لوگ اس وقت ساتھ چل رہے تھے ہم سے، حافظ حسین احمد صاحب کہہ رہے تھے کہ بعد میں آپ پچھتائیں گے جو تحریک چلا رہے ہیں. تو اس طرح کی تحریکیں ہوتی ہیں جو کبھی لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، لگتا ہے کہ کبھی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، لیکن بہرحال عوام کا سفر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. اس تحریک کے نتیجے میں حاصل کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن عوام کا سفر آگے بڑھے. عوام کا سفر آگے بڑھتا ہے. بہت شکریہ آپ کا نذیر لغاری صاحب. ناظرین، آج کے پروگرام سے اگلے ہفتے پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے نذیر لغاری اور مہوش تبسم کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.